आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में चाहे ज़मज़म की दरियाफ्त का तज़किरा किया था। हम आज की वीडियो में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की 100 ऊँटों की नज़र का तज़किरा करेंगे और साथ ही साथ हम हज़रत अब्दुल्ला के मुकाम और मर्तबे के बारे में भी बात करेंगे और उनकी हज़रत आमना के साथ शादी का तज़किरा भी इसी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और मुकम्मल देखनी है। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए या इनका नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। इसकी बरक़ात भी होती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दुरूद व सलाम भी पहुँच जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दस्तूर दुनिया है कि किसी चीज़ के मुतालिक जब हम जानना चाहते हैं या जब किसी सफ़र पर जाने का मंसूबा बनाते हैं या कोई खाने की डिश बनाते हैं या फिर कोई तकरीब प्लान करते हैं वगैरह, तो उसके लिए हम ज़रूर पहले से तैयारी करते हैं ताकि जो काम करना चाह रहे हैं वो अच्छी तरह से हो जाए। यही वजह है कि सीरत का आगाज़ करते हुए बहुत ज़रूरी था कि हम मुख्तसर सी तारीख़ समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रसालत से नवाजने के लिए क्या खूब इंतज़ामात फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल किस से चली, वो कौम मक्का कैसे आ पहुंची, फिर जमजम का मुबारक पानी कैसे दुनिया में आया, ये तमाम बातें तो हम पहले ही गुज़िश्ता वीडियो में जान चुके हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ऐसी शान है जो अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं अता फरमाई। वो इस तरह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और तमाम अंबिया कराम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए, जबकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से सिर्फ एक नबी आए और वो हैं हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा शहंशाह दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, हमने गुज़िश्ता वीडियो में जमजम के कुएं की दरियाफ्त का वाक़या बताया था कि हज़रत मुत्तलिब ने जमजम के कुएं की खोज लगाई तो उस वक्त उनका एक ही बेटा था हारिस, जो कि उनके साथ मिलकर कुएं की खुदाई करवाते जाता। इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला मुझे 10 बेटे अता फरमाएंगे तो मैं इनमें से एक अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। इस ज़माने में अरब इसी तरह की मन्नतें मानते थे। अरबों में औलाद की कसरत बहुत ही फ़ख्र की बात हुआ करती थी और अगर बेटों की तादाद ज़्यादा हो तो वो और भी ज़्यादा फ़ख्र वाली बात थी। वलीद बिन मुगीरा के मुतालिक कुरान की सूरह मुदस्सिर में आता है, और हर वक्त इसके पास हाजिर रहने वाले बेटे दिए। इस आयत की तफसीर में आता है कि वलीद बिन मुगीरा के 11 बेटे थे और वो तमाम 11 उसके साथ ही रहते थे। ये वलीद बिन मुगीरा खुद भी बहुत ताकतवर आदमी था और इसके बेटे इसके दस्तों बाजू बने हुए थे। गोया कि औलाद की कसरत और औलाद का साथ मौजूद होने को कुरान करीम ने बतौर नेमत बयान फरमाया है। गर्ज ये कि बेटों की इस अहमियत के पेश नज़र अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अगर अल्लाह इन्हें 10 बेटे और अता करेगा तो वो इनमें से एक बेटा राह खुदा में कुर्बान कर देंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब्दुल मुत्तलिब अपनी मानी हुई ये मन्नत भूल गए। अल्लाह ताला ने इनको 10 बेटे अता किए। वो एक रात खाने काबा में सो रहे थे तो इन्हें ख्वाब में एक शख्स नजर आया और उसने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब अपनी वो नज़र पूरी कीजिए जो आपने अपने मालिक से मानी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने नींद से बेदार होते ही अपने बेटों को जमा किया, इन्हें अपनी नज़र और ख्वाब के मुतालिक बताया। तो बेटों ने कहा कि ठीक है, आप अपनी नज़र पूरी कर लें। उस वक्त बहुत से काम कुरानदाजी के ज़रिए ही किए जाते थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों का नाम का कुरा डाला और कुरे में इनके सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकल आया। कुरा निकलने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के लिए इस नज़र को पूरा करना ज़रूरी, मगर अब्दुल्ला के बड़े भाई हारिस ने कहा कि कुरा दोबारा निकाला जाए क्योंकि अब्दुल्ला पर भी सब जान निछावर करते थे। एक बार फिर कुरा निकालने वाले ने नाम पुकारा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। कैस बिन सादा ने कहा कि कुरा दोबारा निकाला जाए। आखिरी बार फिर कुरा निकालने वाले ने नाम पुकारा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। अब की बार मजमे से चीखो पुकार से रोने की आवाज़ें आने लगी। सारा मजमा अफसुर्दा था। कैस बिन सादा और हारिस, जुबैर सभी ने कहा कि अब्बा जान इस मन्नत को पूरी ना करें, आप अपना फैसला बदल दें।
عبدالمطلب نے کہا کہ عبداللہ کا نام آنے کے بعد ہی کیوں فیصلہ بدلنے کا کہا آپ سب نے؟ اس سے قبل کسی نے نہیں کہا منت پوری نہ کریں۔ حارث نے کہا کیونکہ ہمیں اپنے بھائی عبداللہ سے بہت پیار ہے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ بھائی سے پیار ہے، ابا جان کے عہد سے نہیں، تمہارا باپ عہد شکن کہلائے گا۔ بھائیوں نے کہا اے ابا جان فیصلہ بدل دیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہم آپ پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ اب ایک باپ بول رہا تھا کہ قرآن میں عبداللہ کا نام نکلا، اب منت پوری کرنا مجھ پر لازم ہو گیا ہے۔ عبداللہ ہجوم سے نکل کر آئے اور کہا بابا جان میں حاضر ہوں، آپ اپنا خدا سے کیا ہوا عہد پورا کریں۔ سادے مجمع سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بعد ناخواستہ انہوں نے عبداللہ کو ساتھ لیا اور ذبح خانے کی طرف لے کر چل دیے۔ عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا ہے۔ وہ جگہ تھی جہاں مدتوں قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ عبدالمطلب چھری کی دھار بنانے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس بات پر ان کی بہنیں وغیرہ بہت روئیں اور شور مچایا کہ آپ کچھ اور انتظام کر لیں اور بھائی کو لے کر نہ جائیں، لیکن عبدالمطلب ایک تو سردار بھی تھے اور دوسرا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی ہوئی تھی۔ اتنے میں مجمع سے آواز آئی اے سید القریش ذرا ٹھہر جائیں۔ عبدالمطلب کے قدم سست پڑ گئے اور روکنے والے کی جانب غور سے دیکھا، یہ نوفل قریشی تھے۔ اچانک نوفل قریشی کو ایک راہ نظر آئی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بنو عامر میں ایک کاہنہ رہتی ہے، کیوں نہ سارا معاملہ اس کو بتایا جائے۔ نوفل قریشی کی بات کی تائید کرتے ہوئے بھی بنو عامر اس کاہنہ کے پاس گئے اور سارا معاملہ اس کو بتایا اور اس کاہنہ سے مشورہ لیا کہ اب کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ عبدالمطلب کی نظر بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ کی جان بھی بچ جائے۔ عبدالمطلب جب اس کاہنہ کے پاس پہنچے تو کاہنہ نے ان کی بات سن کر انہیں دید کا مشورہ دیا۔ اس زمانے میں مکہ میں دید 10 اونٹوں کے برابر ہوا کرتی تھی۔ جب کائنہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ پھر سے عبداللہ اور اونٹوں کا نام لکھ کر قرع ڈالیں، اگر عبداللہ کے نام کا قرع نکلے تو دید کے اونٹوں میں 10 اونٹ اور شامل کرتے جائیں، اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ اور شامل کرتے جائیں، اور جب اونٹوں کا نام نکلے تو پھر پہلے جتنے عبداللہ کے نام کے قرع نکلے ہوں گے ان کے برابر 10 اونٹ ملا کر اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، اور پھر اللہ سے مانی گئی منت کی ادائیگی کا فریضہ پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے اسی طرح قرع اندازی کی۔ قرع مسلسل حضرت عبداللہ کے نام نکلتا رہا اور وہ 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرع اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبدالمطلب نے تسلی اور اطمینان قلب کے لیے 3 بار قرع اندازی کی۔ جب تینوں بار قرع 100 اونٹوں کے نام نکل آیا تو حضرت عبدالمطلب سمجھ گئے کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ کے فدیہ میں 100 اونٹ ذبح کر ڈالے۔ یہیں سے 100 اونٹ دید کی روایت چلی اور اسلام نے بھی اسے باقی رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی پس منظر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ذبیحین بھی کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کا فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے مخاطب کر کے کہا کہ یا ذبیحین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے۔ حضرت معاویہ اس روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا یہ 2 ذبیحین کون تھے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک ذبیح حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ عبدالمطلب کے بارے میں راویوں میں آتا ہے کہ عبدالمطلب اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نظر مانے تو وہ اپنی نظر کو ضرور پورا کریں۔ اب جب عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹوں سے دے دیا اور اس ذمہ داری سے بھی آپ فارغ ہو گئے تو اب آپ کو فکر ہوئی کہ اب عبداللہ کی شادی کر دیں، تو انہوں نے سب سے بہترین قبیلہ بنی زہرہ کا چناؤ کیا، جو شرافت کے لحاظ سے بھی اور رتبے کے لحاظ سے بھی بہترین تھا اور بہت ہی اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے فرد وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ اپنے چچا وہاب بن عبد مناف کے زیر تربیت تھیں۔ حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ بن مطلب کا نکاح کا پیغام دیا گیا اور خود عبدالمطلب نے وہب بن عبد مناف کی بیٹی کو اپنے نکاح کا پیغام بھی بھیجا، جن کا نام حالہ تھا۔ اس طرح ایک ہی مجلس میں دونوں باپ اور بیٹے کا نکاح پڑھایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حالہ کے بطن سے ہی تھے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رشتے لگتے ہیں، ایک رشتہ چچا کا اور دوسرا رضائی بھائی کا۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ کی روایت میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عبد المطلب جب اپنے فرزند عبداللہ کو بی بی آمنہ کے ساتھ نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو یہودیہ عورت ملی جس کا نام فاطمہ بنت مور تھا۔ فاطمہ توریت اور انجیل وغیرہ کا علم رکھنے والی عورت تھیں۔ جب یہ حضرات راستے سے گزرے تو حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا کہ اس عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو تو میں تمہیں 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ تو ظاہر ہے کہ ایک شریف النفس انسان تھے، ان سے تو بالکل بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ وہ کسی حرام کام میں مبتلا ہوں، تو انہوں نے اس عورت کی بات نہیں مانی اور چلے گئے۔ جب بی بی آمنہ سے ان کا نکاح ہوا اور نکاح کر کے واپسی کے راستے میں تھے تو دوبارہ یہ عورت ان کو ملی اور اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں؟ حضرت عبداللہ نے اپنا معاملہ بتایا کہ وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے میں نے نکاح کیا اور کچھ ٹائم میں وہاں پر گزار کر آیا ہوں۔ تو اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں اس وقت بلایا تھا وہ کسی بدکاری کے کام کے لیے بلایا تھا، نہیں، بلکہ میں نے تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور مجھے بھی مل جائے، لیکن کیونکہ اب تو تم نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے تو اب وہ نور میرے نصیب کا نہیں ہے، وہ نور تو اب آمنہ کے نصیب کا ہے۔ اب شادی کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف گئے، مگر راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ تو قافلہ جب واپس مکہ پہنچا اور لوگوں نے اس میں حضرت عبداللہ کو غائب پایا تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے حضرت عبداللہ کے متعلق دریافت کیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے وہ اپنے ننیحال بنی نجار کے پاس مدینہ میں ہی ٹھہرے ہیں۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ وہ مدینہ جائیں اور عبداللہ کی خبر لے کر آئیں۔ جب حارث مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ عبداللہ تو بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں اور وہ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ حارث نے جب واپس آ کر اپنے والد کو اس حادثے کی اطلاع دی جس سے سب کو بہت صدمہ اور ملال ہوا۔ اس کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں کہ حضرت عبداللہ کی وفات کس عمر میں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 سال میں ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ 25 سال میں ہوئی، جبکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 18 سال میں وہ وفات پا گئے۔ یہ مختصراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شادی اور پھر ان کے والد ماجد کی وفات کا بیان تھا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس سال ہاتھیوں والا قصہ واقع ہوا جو کہ سورہ فیل میں آتا ہے، جس کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک وارریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔